हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान के हवाले से समाअत हुई। समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर ने मुफस्सिल दलाइल देते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस के इम्तियाजी सलूक पर मबनी करार दिया। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इस ज़मन में मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं सफ़ीरुल्लाह से। जी सफ़ीर, बताइएगा तफसीलात। बिल्कुल पेश है। आज पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे, इस अहम केस की आज समाअत हुई है। ये समाअत जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद की अदालत में हुई। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गौहर ने दलाइल देते हुए अदालत के रूबरू ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं पीटीआई के, वो जो पीटीआई के जो कवानीन हैं और जो रूल्स हैं उसके तहत ही ये इलेक्शन हमने कराए हैं, और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिस दिया गया है और जिस खदशे का इजहार किया गया है तो वो बिल्कुल भी गलत है। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर ने ये मौक़िफ़ भी अपनाया कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नल इनवाइट कर दिए जाते हैं और इंतखाबी निशान जो कि बल्ला है पीटीआई का वो हमसे वापस ले लिया जाता है, वो छीन लिया जाता है, तो हमारे जितने भी जो कैंडिडेट्स अभी आम इंतखाबात में आ रहे हैं वो आज़ाद तस्वर होंगे, और यही वजह है कि पीटीआई को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। ये समाअत हुई और ये समाअत मुकम्मल होने के बाद जस्टिस अतीक शाह ने बैरिस्टर गौहर के सामने ये रिमार्क्स दिए कि हम हर पैराए से और हर जाविये से इस केस को देखेंगे और उसके बाद ही इसमें फैसला करेंगे, और ये भी हम देखेंगे कि जो फैसला हमारी तरफ से आएगा उससे किसी को नुकसान न पहुंचे। ये इन दलाइल के बाद ही और इस समाअत के मुकम्मल होने के बाद ही अदालत ने ये फैसला महफूज कर लिया है, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज किसी भी वक्त ये इसका फैसला आ सकता है, क्योंकि कल जो अहदेदार हैं, जो आम इंतखाबात हैं उसमें जो नॉमिनेशन पेपर जो जमा किए जा रहे हैं उसकी कल आखिरी तारीख है, तो बहर कैफ आज ही इस केस का फैसला आना वो तस्वुर किया जा रहा है कि वो ज़रूरी है कि इस केस का फैसला आज ही आ जाएगा। जी ठीक है, इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशाबी दिया जाएगा। सफ़ीरुल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन को कागजात नामजदगी की तारीख में तोसी की अब दरख्वास्त कर दी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 दिन की मज़ीद तोसी के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया गया है। ख़त मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार की जानिब से लिखा गया है। ख़त में उन्होंने क्या कहा कि इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी रहे, लेकिन कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 2 दिन मज़ीद दिए जाएँ। कागजात नामजदगी जमा करवाने और एनओसी के लिए उम्मीदवार को मज़ीद वक्त दरकार है, ये अपने ख़त में उन्होंने लिखा है। और देखना यह है कि क्या इस तारीख में तोसी होती है या नहीं होती। मज़ीद ख़बरें शामिल करें तो इंतख़ाबात के हवाले से ख़बर यह है कि आम इंतख़ाबात की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज़ खासी एक्टिव हैं। इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहम शख्सियात भी अब मैदान में आ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला सामने आया है। सरदार लतीफ़ खोसा ने लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, और सलमान अकरम राजा ने NA 128 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। मरीम नवाज़ की बात करें तो मरीम नवाज़ ने हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। मुस्लिम लीग नून के सबा सादिक ने कागजात नामजदगी उनके वसूल किए हैं। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच ने NA 123 और 128 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की उज़्मा कारदान ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्त से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। NA 129 से महर इश्तियाक, महर इमरान, और इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के जो मामलात हैं उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से प्रोसेस जो है वो इस वक्त जारी है। आम इंतखाबात की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बराह रास्त ये चलते हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, शकील साहब
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور مزید خبریں شامل کریں تو بات کرتے ہیں اب کراچی کے حوالے سے۔ کراچی میں کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اس وقت زور و شور جاری ہے، پولیٹیکل پارٹیز خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں اور الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہم شخصیات بھی میدان میں آ چکی ہیں۔ سردار لطیف کھوسا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ لاہور کے حلقہ 1-2 سے کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے NA 128 سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں، اور اہم شخصیات ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ مریم نواز نے حلقہ NA 130 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ مسلم لیگ نون سے صبا صادق نے کاغذات نامزدگیوں کے وصول کیے۔ بات کریں گے جماعت اسلامی کی تو جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ نے NA 123 اور 128 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی عظمیٰ کاردار نے خواتین کی مخصوص نشست سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہے۔ کراچی میں کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو رخ کرتے ہیں کراچی کا۔ کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے، ہمیں جوائن کیا ہے محمد سلمان نے، ان سے جانتے ہیں۔ محمد سلمان، یہ بتائیے گا کہ کراچی میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، عام انتخابات 2024 کے حوالے سے جو ہے وہ سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے، اور کراچی میں گزشتہ روز کی طرح آج بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو اب تک کے کاغذات سامنے آئے، سب سے اہم جو ہے وہ 242 NA کی جو سیٹ ہے بلدیہ ٹاؤن کی، اس پر MKM کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف سابق وزیر اعظم جو ہے ان کے کاغذات وصول کیے گئے تھے گزشتہ روز NA 242 سے، لیکن جمع نہیں کرائے گئے۔ ان کے جو وصول کنندہ تھے ان کا کہنا ہے کہ کل جو ہے وہ یہ کاغذات جمع کرائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اوورال کراچی کی، تو پورے شہر کے جو 7 اضلاع ہیں ان میں تمام میں ہی کاغذات جمع کرانے اور وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ضلع وسطی میں ہم موجود ہیں تو یہاں کی بتائیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے قومی اسمبلی کی 4 نشستوں پر اور صوبائی اسمبلی کی 9 نشستوں پر جو ہے وہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، جبکہ MKM کی جانب سے 2 امیدوار صوبائی اسمبلی کے کاغذات جمع کرا کر گئے، جس میں PS 123 سے جو ہے وہ عبدالحسیب خان ہیں، سابق وزیر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ معاذ جو ہے وہ MKM کی جانب سے PS 128 سے جنہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کی جانب سے کس کس نے کاغذات جمع کرائے، تو اکثریت ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو کاغذات وصول کیے گئے۔ محمد سلمان یہ بتائیے گا کہ حلقہ NA 242 کی اگر ہم بات کریں، NA 242 کے حل کی بات کریں تو وہاں پر شہباز شریف بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال بھی وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جی بالکل، بڑا دلچسپ معاملہ ہے، کیونکہ انتخابی اتحاد ہے ایک جگہ، تو دوسری جگہ دونوں جانب سے جو ہے وہ سیکنڈ لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں ہم، کہ ایک جگہ سینئر ڈپٹی کنوینر MKM مصطفیٰ کمال ہیں، تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے شہباز شریف ہیں جو سابق وزیر اعظم بھی رہے۔ ٹھیک ہے محمد سلمان، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، سے پہلے حیدر کھرڑ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ حیدر، یہ بتائیے گا کہ لاہور میں کیا تیاریاں چل رہی ہیں، اور نون لیگ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یہ کنسرن انہوں نے ریز کیا ہے کہ جو الیکشن میں کاغذات نامزدگی کی تاریخ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اس میں توسیع کر دی جائے، کیا خبریں؟ جی بالکل، عام انتخابات کی جو گہما گہمی ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اپلیکیشن دی گئی ہے کہ جو کاغذات نامزدگی کے لیے جو ڈیٹ ہے وہ کل کی رکھی گئی ہے 22 دسمبر کی، اس کو 2 دن کے آگے بڑھا دیا جائے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اگر بات کی جائے تازہ ترین صورتحال کی، تو لاہور کا جو الیکشن کمیشن کا آفس ہے وہاں پر جو گہما گہمی ہے وہ کافی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جو عام انتخابات کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو امیدوار ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ کاغذات نامزدگی حاصل کر رہے ہیں اور کچھ نے جمع کروا دیے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو مریم نواز نے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ حاصل کیے ہیں NA 130 سے۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو سابق گورنر پنجاب جو ہے لطیف کھوسا، جنہوں نے حال ہی میں
پی ٹی آئی جوائن کی ہے انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ الیکشن میں ضرور حصہ لیں گے۔ این 122 سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ اگر بات کی جائے اسی طرح جو سلمان اکرم راجہ ہے ان کی جانب سے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ حاصل کر لیے گئے ہیں، اور الیکشن کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں۔ جو دیگر رہنما ہیں مختلف جماعتوں کے، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے اور پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں جنہوں نے عام انتخابات میں حصہ لینا ہے، وہ بھی ادھر موجود ہیں اور کاغذات نامزدگی جمع بھی کروا رہے ہیں اور حاصل بھی کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کل کی لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے کہ کل 4:30 بجے تک جو عام انتخابات میں جنہوں نے حصہ لینا ہے کینڈیڈیٹس نے لازم ہے کہ وہ کل آ کے جو اپنے کاغذات نامزدگی ہیں 4:30 بجے تک وہ جمع کروا دیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 24 دسمبر سے جو اسکروٹنی کا عمل ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور تقریباً 30 دسمبر تک یہ اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد جو فائنل لسٹیں ہیں وہ جاری کی جائیں گی، اور ٹھیک ہے، اس کے بعد فائنل لسٹیں جاری کی جائیں گی۔ حیدر کھرل، آپ ہمیں لاہور کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اور محمد سلمان آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کراچی کی صورتحال سے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی وصولیوں اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں انتخابی گہما گہمی میں تیزی آ چکی ہے۔ نواز شریف لاہور کے NA 130 سے الیکشن لڑیں گے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے نواز شریف کے لیے NA 15 مانسیرہ سے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں۔ شہباز شریف کراچی کے حلقہ NA 242 سے قسمت آزمائی کرنے جا رہے ہیں، جبکہ شہباز شریف لاہور کے NA 123 اور صوبائی نشست سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ مریم نواز بھی کراچی کے حلقہ NA 237 سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہیں۔ مریم نواز لاہور کے NA 119 اور اسی حلقے سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر بھی کنٹیسٹ کریں گی، جبکہ مریم نواز 2 صوبائی حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گی۔ بات کریں اگر حمزہ شہباز کی، تو حمزہ شہباز NA 118 سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر الیکشن کی تیاریاں ہیں۔ کون سا رہنما کس انتخابی میدان میں اترے گا، یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے اس وقت تیاریاں چل رہی ہیں اور اپنے عروج پر نظر آ رہی ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری NA 207 نواب شاہ سے الیکشن لڑیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے NA 194 لاڑکانہ کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے ہیں۔ بلاول بھٹو کے پولیٹیکل سیکرٹری جمیل سمرو نے یہ کہا کہ وہ کاغذات نامزدگی ان کے وصول کیے ہیں، اور پیپلز پارٹی سے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی NA 148 ملتان سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی تیاری ہے، اور یہ وہ کینڈیڈیٹس ہیں، سینئر رہنما ہیں جو الیکشن کے حوالے سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ پہلی بار الیکشن میں حصہ لینے والی جماعت کی اگر ہم بات کریں تو استحکام پاکستان پارٹی بھی عام انتخابات میں پہلی بار قسمت آزمائی کرنے جا رہی ہے۔ IPP کی مرکزی قیادت انتخابی میدان میں اترے گی۔ IPP کے سربراہ سمیت دیگر رہنماؤں نے نامزدگی فارم حاصل کر لیے ہیں۔ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین نے NA 155 PP 227 اور PP 228 سے کاغذات وصول کر لیے ہیں۔ جہانگیر ترین کی صاحبزادی مہر خان ترین نے بھی قومی سیاست میں قدم رکھ لیا ہے۔ مہر خان ترین کی جانب سے NA 155 کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں۔ مہر خان ترین کی جانب سے PP 227 سے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں۔ IPP کے صدر عبدالعلیم خان نے NA 119 لاہور کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں۔ عبدالعلیم خان لاہور ہی سے پنجاب اسمبلی کے نشست PP 149 سے بھی امیدوار ہوں گے۔ اہم خبر سامنے آ گئی ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا۔ پشاور میں PTI انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بیٹ کیس کا معاملہ، پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو کل تک فیصلہ جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت کا الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم سامنے آیا ہے، جس فیصلے کا آج صبح سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ ہم بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ انتخابی نشان کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا جائے گا، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے
کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ بالآخر وہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور کل تک کا وقت دیا گیا ہے۔ اس محفوظ فیصلے کو سنایا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو کل تک فیصلہ جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت کا الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ یہ اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے، آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، انتخابی نشان کیس کے حوالے سے فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ اب سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کل تک فیصلہ جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور اس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ آج ہی اب ممکنہ طور پر یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا، اور اب یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل تک کا وقت دیا ہے اور کہا ہے کہ فیصلہ جاری کیا جائے، اس معاملے کو جلد از جلد نمٹایا جائے، اور کل تک یہ فیصلہ کرنا ہوگا الیکشن کمیشن کو۔ کورٹ کے جو حکم نامہ ہے اس کی روشنی میں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کل تک فیصلہ جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کا یہ اہم ترین کیس، اس پر سماعت ہوئی، فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ فیصلہ آج ہی سنا دیا جائے گا، اور ہم نے بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھا، اور اب یہ بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کل تک فیصلہ جاری کرے۔ یہ ڈائریکشنز ہیں پشاور ہائی کورٹ کی، اور الیکشن کمیشن کو اس اہم کیس کے حوالے سے، اہم معاملے کے حوالے سے کل فیصلہ جاری کرنا ہوگا۔ سفیر اللہ نے ہمیں جوائن کیا۔ سفیر اللہ، بتائیے گا کیا کہا گیا ہے فیصلے میں مزید؟ کورٹ نے ابھی مختصر فیصلہ جاری کیا ہے جس میں الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا ہے کہ چونکہ کل 22 تاریخ ہے اور کل ہی نامینیشن پیپرز کی آخری تاریخ ہے، تو اس کو پابند کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہی فیصلہ کریں، اور یہ فیصلہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا ہے اس ضمن میں کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، اس سلسلے میں خود ہی اس کے بارے میں فیصلہ جاری کر دیتا ہوں۔ بہرحال یہ مختصر سا فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور جس میں الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تفصیلی اس پر آج سماعت ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد نے اس کیس کی سماعت کی ہے، جس میں بیرسٹر گوہر نے دلائل دی، اور دلائل میں یہی انہوں نے اپنا موقف اپنایا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے نل انوائٹ کر دیے جاتے ہیں تو ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تفصیلاً عدالت کے سامنے دلائل دیے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے جو الیکشن کرائے، انٹرا پارٹی الیکشن کرائے اپنی پارٹی کے، وہ اپنے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے رولز جو پارٹی کے ان کے رولز ہیں ان کے تحت ہی ہم نے الیکشن کرائے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہمیں نوٹسز دیے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے آپ سے اپڈیٹ حاصل کرتے رہیں گے سفیر اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانڈی والا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پارٹی کی گورنمنٹ تھی، چاہے وہ مشرف کی گورنمنٹ تھی، میں صرف آپ کو اتنی بات کر سکتا ہوں کہ میں اگر آپ کو کمٹمنٹ دوں گا تو وہ انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے۔ آج سے ہی میں آپ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں جب اپنی الیکشن کیمپین شروع کروں گا اور میرے ساتھ میرے پی ایس شروع کریں گے، جو کمٹمنٹ ہوگی، اور آپ مجھے ضرور یہ پوچھیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سے یہی کوشچن پوچھیں کہ سلیم صاحب آپ نے یہ بات کی تھی، یہ پوری نہیں ہوئی، تو آپ میں اور پہلے میں کیا فرق تھا؟ اور آپ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں سلیم صاحب اب فرق ہے، آپ نے جو بات کی ہے وہ بات پوری ہوگی، اور باتیں وہ ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک منٹ، آپ کے حلقے میں جو مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، وہ کیا کیا ہیں اور ان کے حل کے لیے آپ کیا اقدامات کریں؟ دیکھیں، جو ابھی تک میری نالج میں چیزیں آئی ہیں، سب سے بڑا مسئلہ صاف پینے کا پانی، میرے لیے سب سے بڑا چیلنج اس حل۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانڈی والا میڈیا سے کراچی میں گفتگو کر رہے تھے۔ اہم خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے رہنما ساجد احمد کہتے ہیں اگر شہباز شریف کاغذات واپس نہیں لیتے
تو ہم بھی الیکشن لڑیں گے۔ مصطفیٰ کمال شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے۔ ایم کیو ایم نے حلقے کے لیے بہت کام کیے ہیں، ایم کیو ایم نے لوگوں کے مسائل بھی حل کیے ہیں۔ کراچی کا پڑھا لکھا ووٹر ہے، عوام پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں سے متنفر ہو چکے ہیں۔ کراچی میں ایم کیو ایم مضبوط جماعت ہے، یہ انہوں نے گفتگو کی اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے گفتگو کی پاکستان لائیو میں، اور کہا کہ کراچی کا پڑھا لکھا ووٹر ہے، اور وہ انہوں نے کیا کہا آپ کو پہلے وہ گفتگو سنوا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ساجد احمد صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہ کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیتے، اگر شہباز شریف یہاں سے کنٹیسٹ کرتے ہیں تو کیا آپ وڈرا کریں گے وہاں سے؟ پھر مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ کریں گے۔ باقی پارٹی پالیسی کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں، کہ ہو سکتا ہے پارٹی شاید پارٹی وڈرا ہو جائے ان کے حق میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ الیکشن جیت سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں؟ دیکھیے اس وقت ایم کیو ایم پاکستان بہت زیادہ محنت کر رہی ہے، اور اس وقت کراچی کے مختلف ٹاؤن میں ایم کیو ایم نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں، اور مرجر کے بعد ایم کیو ایم کے مختلف جو حصے تھے ملنے کے بعد بہت زیادہ ہمارے کام کرنا تیزی آ گئی ہے، اور بہت اس میں ورکنگ تیز ہو چکی ہے۔ نیچے ہمارے آرگنائزیشن اپنے جگہ جگہ تنظیمیں ہم کر رہے ہیں اپنے آرگنائزیشن کی ٹاؤن وائز، اور سسٹم چل رہا ہے اس طرح نا، تو بہتری ہے، اور بہتری کی وجہ سے کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے ابھی نا۔ تو ایک گفتگو آپ نے سنی ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہے ساجد احمد، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، ہم ودرا نہیں کریں گے، اگر مقابلہ ہوگا مسلم لیگ نون سے تو آگے بڑھتے ہیں۔ ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کراچی کا حلقہ NA 242 اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس حلقے سے ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، جبکہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے بھی اسی حلقے سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں۔ ووٹرز نے بھی حلقے کے مسائل حل کرنے والے امیدوار کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ NA 242 کے مکینوں کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پارٹیاں اپنی جگہ پہ تمام پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو، یا جماعت اسلامی ہو، یا A to Z کوئی بھی ہو، تمام ہی اسٹرانگ ہیں، لیکن ہم اسٹرانگ اس کو مانیں گے جو ہمارا کام کر کے دے گا، ہم اس کے خاص ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ کو تو نہ پانی مل رہا ہے، نہ بجلی ہے، نہ کچھ بھی نہیں مل رہا، ہم کیا سپورٹ کریں گے؟ جو علاقے کے اندر ابھی کام کر رہا ہے اور جس کی کارکردگی اچھی ہوگی انشاءاللہ ہم اسی کو ووٹ دیں گے۔ الیکشن میں ووٹ کس کو دیں گے؟ جو ہمارے سے خدمت کرے گا، جو ہماری ہیلپ کرے گا اس کو دیں گے۔ گفتگو آپ نے سنی مکینوں کی۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے 7 اضلاع کے DROز اور 69 ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رجب علی سے، جو اس وقت ڈسٹرکٹ ایسٹ کے دفتر میں موجود ہیں۔ جی رجب بتائیے گا۔ پر کی طرح کراچی میں بھی عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جو ہے وہ 20 دسمبر سے جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا یہ دوسرا روز ہے، اور اب سے کچھ دیر اب جو اس وقت جو ہے کچھ گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے، کچھ آزاد امیدوار بھی اور دیگر بھی جو ہے وہ کاغذات وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ البتہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ایسٹ کے دفتر میں جو ہے اب سے کچھ دیر قبل تک اطلاعات تھیں کہ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے آئیں گے، لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ وہ آج نہیں بلکہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جو ہے وہ کل جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائیں گے۔ دوسری جانب جو یہ سلسلہ جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں مختلف، اس وقت بھی جو ہے وہ شہر کے جو ہے وہ 7 اضلاع کے مختلف جو ہے وہ 69 ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں جو ہے وہ آمد جامد کا سلسلہ جاری ہے، اور سیاسی رہنماؤں کی امکان ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سمیت جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے آئیں گے۔ 24 دسمبر سے جو ہے ان کاغذات کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس کراچی میں صوبائی اسمبلی کی 47 اور قومی اسمبلی کی 22 نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے رجب علی، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملک بھر میں عام انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفس اسلام آباد میں دوسرے روز بھی کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کروائے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی کے امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ ثاقب سید سے۔ جی ثاقب۔ ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی کاغذات نامزدگی کا سلسلہ جاری ہے، جیسے کہ مختلف حلقوں کے جو امیدوار ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی وصول کر رہے ہیں اور جمع بھی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اسلام آباد کے 3 بڑے حلقے NA 46، NA 47 اور NA 48 کے جو امیدوار ہیں وہ DC آفس کے سامنے آ کر میڈیا سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اور اس کے جو کارکنان ہیں وہ بھی ان کا استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ مختلف حلقوں کے امیدوار جس میں مسلم لیگ
लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के कारकुनान और इसके उम्मीदवार भी वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे आके अपने जो कागजात नामजदगी हैं वो वसूल कर रहे हैं। अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 200 के करीब उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वसूल किए। 4:30 बजे के बाद कोई कागजात नामजदगी ना वसूल की जाएगी ना जमा की जाएगी। तकरीबन 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ये कागजात नामजदगी है, जिसके बाद जो है इसको जमा कराया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। मकामी सियासतदानों से मायूस होकर एक चाय वाले ने भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। इशफाक हुसैन भट्टी ने हल्का PP 268 से कागजात नामजदगी जमा भी करवा दी हैं। इशफाक हुसैन भट्टी कहते हैं कि अगर हमसाया मुल्क में चाय वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो मैं MPA क्यों नहीं बन सकता। मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे उमैर शेख इस वक्त चाय वाले के पास मौजूद हैं। जी उमैर, बताएं क्या कहते हैं ये। बिल्कुल मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। बाकी सियासतदानों से तंग आकर एक चाय वाले होटल वाले ने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इस टाइम हुसैन भट्टी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद इनसे जानते हैं। ठीक है सही, असा गरीब हैं, गरीबों की खातर असा इलेक्शन लड़ते पे, गरीब इमदाद करें पे। साड़ी दुनिया तो तंग थी कि सियासी आनन लोग वो गाली करें तो यो ठीक है, आप इलेक्शन लड़न का यो कितना सही। यूनिवर्सिटी घेन के आवनी है, साडा पहला टारगेट है यूनिवर्सिटी घेन के आवन। चाह बेचने वाला वज़ीर आज़म बन सकते थे, ऐसा क्यों नहीं बनते। हमें MP ऐसा भी बन सकते हैं चाह बेचने वाले। जी बिल्कुल, मुनीर साहब का कहना है कि जब हमसाए मुल्क में वज़ीर आज़म चाय बेचने वाला वज़ीर आज़म बन सकता तो मैं एक MPA क्यों नहीं बन सकता। जी अगर चाय वाला वज़ीर आज़म बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, ये उनकी जानिब से कहा गया। बात करते हैं अब जहानिया की। जहानिया में हल्का NA 147, PP 210 और 209 से मुस्लिम नून और दीगर सियासी जमातों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। मुस्लिम नून के उम्मीदवारों और कारकुनों की जानिब से बड़े काफिले के साथ RO ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा PNN आफ्ताब हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी बताइएगा आफ्ताब। जी बिल्कुल, जहानिया में भी जनरल इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज दूसरा रोज़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है चौधरी इफ्तिखार नज़ीर जो है अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रहे हैं। साथ ही PP 210 से जो है हाजी अताउर रहमान जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। जबकि PP 209 से जो है चौधरी ज़ियाउर रहमान अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। जबकि PP 209 से जो है फैसल अकरम नियाजी जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। इसके अलावा जो है कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो कल है। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो कल सुबह 8:30 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक अपने कागजात नामजदगी जो है वो RO ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। जी ये तफसीलात आपने जानी जहानिया से। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के किस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं इसका फैसला भी नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ये ऐलान। मेयर कराची कहते हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको हक है, वो भी कहीं से इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनने वाले इत्तेहाद के सवाल पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 0 + 0 ऑल = 0 होता है। ये उन्होंने कहा है। कराची से ये तफसीलात जानते हैं। बिलावल भुट्टो कराची से किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी ताहाल फैसला न कर सकी। मेयर कराची कहते हैं बिलावल भुट्टो कराची के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, इसका फैसला नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ सकते हैं। अभी कोई फैसला नहीं हुआ, फैसला जो हो जाएगा उसकी तफसीलात शेयर कर ली जाएंगी। बिलावल साहब सारे पाकिस्तान के लीडर हैं और सारे पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले शहबाज शरीफ भी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको हक है कि वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है और उनको हक हासिल है कि पाकिस्तान किसी हिस्से से भी इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में बनने वाले इत्तेहाद को मुर्तज़ा वहाब ने 0 करार दे दिया। 0 × 0 0 + 0 ऑल = 0। मेयर कराची का ये भी कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा बार कौंसिल्स का है। हम चाहते हैं साफ और शफाफ इलेक्शन हो। तो उनका कहना यह है कि पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और हमने देखा भी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खासे एक्टिव नजर आए। जगह जगह जाकर उन्होंने कैंपेन की, वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया और अपना बयानिया भी अवाम के सामने रखा। अहम खबर शामिल करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर क्रैकर हमला करने वाले मुबैना हमला आवरों की CCTV फुटेज अब सामने आ गई है। मोटरसाइकिल सवार मुबैना हमला आवरों को सड़क से गुजरते हुए देखा भी जा सकता है।
दूसरी फुटेज में मुबैना हमला आवरों को वापस जाते हुए भी देखा जा सकता है। तो अब ये फुटेज मंजर आम पर इस वक्त आ चुकी है। जिन्होंने हमला किया, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर क्रैकर हमला किया, उनकी CCTV फुटेज वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है, जिसमें किस तरह से वो हमलावर आए और वहाँ से चले गए। दूसरी फुटेज में मुबैना हमलावरों को वापस जाते हुए भी बज़ाहिर देखा जा सकता है। साबिक चीफ जस्टिस के घर पर यह हमला किया गया। मोटरसाइकिल सवार मुबैना हमलावरों को सड़क से गुजरते हुए वाज़े तौर पर इस फुटेज में देखा जा सकता है। आपको अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर दिखा रहे हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर ये मनाज़िर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ये वो बाइक है, ये वो मोटरसाइकिल है जिस पर ये आए और इन्होंने ये क्रैकर हमला किया और वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से किस तरह से वो बासानी चले गए और क्रैकर हमला करने के बाद ये फ़रार हो गए। ये फुटेज इस वक्त आपको PNN की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। फुटेज ये वो मनाजिर हैं कि जब वो शख्स आया, बाइक सवार आए और उन्होंने ये क्रैकर हमला किया और वहाँ से वो फ़रार हो गए। लाहौर में ये वाक़या पेश आया, गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया। उसकी अब फुटेज CCTV फुटेज इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है, वो आपको दिखा रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार मुबैना हमलावरों को सड़क से गुजरते हुए इन मनाजिर में वाज़े तौर पर देखा भी जा सकता है। आपको ये मनाजिर, एक्सक्लूसिव मनाजिर अपनी स्क्रीन्स पर आपको दिखा रहे हैं। ये हमला किया गया, क्रैकर हमला था और इसकी फुटेज इस वक्त PNN को मौसूल हो चुकी है। आपको दिखा रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस के घर पर ये क्रैकर हमला किया गया और ये वो मोटरसाइकिल है जिस पे ये शख्स सवार है। ये आया बआसानी, यहाँ से इसने क्रैकर हमला किया और ये फ़रार हो गए। ये चलती बाइक है, उसके मनाजिर हैं और बज़ाहिर तो इस पर दो शख्स बैठे नज़र आ रहे हैं बाइक पर। किस तरह से वो आए, उन्होंने क्रैकर हमला किया और वो बआसानी साबिक चीफ जस्टिस के घर के बाहर से फ़रार हो जाते हैं हमला करने के बाद। दूसरी फुटेज में मुबैना हमलावरों को वापस जाते हुए भी आप देख सकते हैं। साकिब निसार के घर पर यह क्रैकर हमला का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था। उनके घर पर यह क्रैकर फेंका गया और दो शख्स ज़ख्मी हुए उसमें। और ये वो बाइक है, ये वो मनाजिर हैं जिसमें ये बआसानी हमला करने के बाद यहाँ से फ़रार हो गए हैं। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार के घर हैवी हैंड ग्रेनेड उस वक्त फेंका गया जब उनका नवासा और बहू घर पहुंचे। दरवाज़ा खुलते ही जैसे मियाँ बीवी गाड़ी से उतरे, दहशतगर्द ने खुले दरवाजे के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। नुमाइंदा PNN शराज निसार इस वक्त साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा शराज। बिल्कुल, इस वक्त हम साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के उस घर में मौजूद हैं जहां पर ग्रेनेड मारा गया रात 8:40 पर। ये वो घर है जिसके अंदर ग्रेनेड फेंका गया और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां पर एक एहलकार मौजूद था। यहां ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार सिर्फ 10 मिनट कबल डॉक्टर से जो अपॉइंटमेंट थी, डॉक्टर को मिलने के बाद अपने घर पहुँचे, जबकि दूसरी गाड़ी में उनकी नवासा और उनकी बहू उस गाड़ी में जब पहुंची हैं तो इस गेट पर एक कांस्टेबल जो ड्यूटी पर मौजूद था उसने अंदर से दरवाज़ा खोला। जैसे ही गाड़ी अंदर पहुंची तो बाहर से ग्रेनेड फेंका गया। ये इतना शदीद ज़ोरदार धमाका था कि 500 शर्रे जो हैं, ये मैं आपको एक अहम बात बताने जा रहा हूँ। जिस तरह अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर क्राइम सीन यूनिट के तमाम 3 टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 500 शर्रे जो हैं वो घर के अंदर दीवारों को लगे हैं। एक गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया जबकि दूसरी गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई। चंद सेकंड का फ़र्क पड़ा जो उनका नवासा और उसकी बीवी जो है वो घर के अंदर सिर्फ गेट के अंदर पहुंचे हैं तो उस वक्त धमाका हो गया। इस बात से तकवीत मिलती है कि कोई जो दहशतगर्द है वो पीछा कर रहा था गाड़ी का। जिस तरह CTD ने जो FIR दर्ज की है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि कलदन तंजीम का कोई बंदा शामिल हो सकता है। इस हवाले से एडिशनल IG CTD वसीम सयाल का ये कहना है कि इंतहाई अहम शवाहिद जो हैं वो मिल चुके हैं। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी ये कहा है कि 3 टीमें बना दी गई हैं और CTD में मुकदमा दर्ज किया है। अहम शवाहिद मिल चुके हैं और जल्द मुलज़िम को गिरफ्तार कर लेंगे जी। ठीक है, उनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। शराब निसार, आपने हमें वो मनाजिर दिखाए जब साबिक चीफ जस्टिस के घर पर यह हमला किया गया, मियाँ बीवी गाड़ी से उतरे और ये ग्रेनेड हमला किया गया, हैंड ग्रेनेड हमला किया गया। लेकिन खुशकिस्मती है
اور وہ میں اس میں محفوظ رہے. لیکن مناظر بھی ہم نے آپ کو وہ دکھایا, اس گھر کے باہر کے مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ فوٹیج میں کس طرح سے وہ بائک پہلے وہاں پر آتے ہیں, وہاں سے ہینڈ گرنیڈ پھینکنے کے بعد بآسانی فرار ہو جاتے ہیں, اور مبینہ طور پر یہ تمام تر معاملہ سامنے آیا ہے, اور اس حوالے سے انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے وہ اس وقت عمل میں جاری ہے. اور اتنا زوردار یہ دھماکہ تھا کہ گاڑی کے ٹائر بھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ برسٹ ہو گئے. آگے بڑھتے ہیں, کچھ دیگر خبریں اب شامل کرتے ہیں. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم گوجرا میں پہلی پی ایچ ایف ویمن ڈپٹی کمشنر فلڈ لائٹ ہاکی لیگ کا آغاز ہو چکا ہے. کمشنر فیصل آباد ڈویژن سرور شہید اور ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے ہاکی لیگ کا افتتاح کیا ہے. ہاکی لیگ میں 120 نیشنل اور انٹرنیشنل ویمن کھلاڑی حصہ لے رہی ہیں. ہاکی لیگ میں 6 فرنچائز رفیق سینٹر, البارک مال, میرج ہال, بشیر سنز, الرشید اینڈ الحبیب اسپتال اور میرج ہال ایسوسی ایشن کی ٹیمیں بھی شامل ہیں. پہلی ویمن ہاکی لیگ 24 دسمبر تک کھیلی جائے گی. آج رواں سال کی سب سے طویل ترین رات اور دن سب سے چھوٹا ہوگا. سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بتانا ہے کہ کراچی میں طلوع آفتاب صبح 7:12 پر ہوا, غروب آفتاب شام 5:48 پر ہوگا. دن کا دورانیہ 10 گھنٹے سے زائد پر مبنی ہوگا. رات 14 گھنٹے کی ہوگی. خبریں مزید بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. کہ بانی پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. بانی پی ٹی آئی کے پاس سزا ختم کرانے کا آپشن ختم ہو چکا ہے. سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی تھی. یہ ایک بڑی خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے پاس سزا ختم کرانے کا آپشن اب ختم ہو چکا ہے. عادل عباسی, کیا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, اب یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے؟ دیکھیے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے توشہ خانہ کیس کا سیشن کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی, جس پر وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اس فیصلے کے ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی کی انتخابات میں حصہ لینے کی جو رکاوٹ ہے وہ برقرار ہے اور وہ انتخابات میں حصہ جو ہے وہ نہیں لے سکتے کیونکہ سزا یافتہ ہے وہ, اور سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے ان کا الیکشن کمیشن کا جو 5 سال کا نائلی کا نوٹیفکیشن ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کیا ہے. لہٰذا اب جو بانی پی ٹی آئی کی 5 سال کے لیے الیکشن کمیشن کا نائلی کا نوٹیفکیشن تھا وہ برقرار ہو چکا ہے اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ سزا یافتہ ہے. لہٰذا ان کے پاس اب سزا ختم کرانے کا آپشن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. سیشن کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں سزا جو ہے وہ سنائی تھی, جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو اس کیس میں ضمانت تو دے دی تھی لیکن جو سزا ہے وہ معطل نہیں ہو سکی اور فیصلہ جو ہے وہ بھی معطل ہونے کی درخواست جو ہے وہ دی گئی تھی. تاہم وہ درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہے. اور ٹھیک ہے, عادل سید عباسی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے. عادل ہمارے ساتھ موجود رہے, ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل نے. محمد عادل, ایک بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. اب بانی پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے. توشہ خانہ کیس میں جو فیصلہ معطل کرنے کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کوئی پلیٹ فارم ہوگا بانی پی ٹی آئی کے پاس یا اس الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے؟ کورٹ نے فیصلہ دیا, یقینی طور پہ وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے, لیکن ان کو بھی اس چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ انہوں نے 3 حلقوں سے جو ہے الیکشن لڑنے کا جو ہے اعلان تو کیا تھا, لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ معطل کی گئی تھی جس میں ان کو ضمانت ہوئی تھی, لیکن ان کی سزا ختم نہیں ہوئی. اسی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ان کی یہ درخواست مسترد کر دی. اور اگر وہ درخواست جمع بھی اگر وہ اپنے کاغذات جمع بھی کرواتے تو ہو سکتا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان
ہی ان کے کاغذات اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیتا. اب تو بڑا واضح فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اس کے بعد اب اگر انہوں نے الیکشن میں کوئی حصہ لینے کے خواہش مند ہیں تو وہ یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ اپیل کریں گے, جس کے بعد عدالت کی بنیاد پہ ہی اس کا جو ہے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف کے حوالے سے بھی یہ معاملہ زیر بحث تھا کہ وہ بھی چونکہ ان کی بھی سزا معطل ہوئی تھی اور جو ہے وہ ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان تھا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے کہ نہیں لیں گے. لیکن بعد میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے دونوں جو سزائیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں, تو اس لیے ان کے اوپر جو تلوار لٹک رہی تھی اس حوالے سے وہ تو ختم ہو گئی ہے. لیکن ابھی تک جو پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کے اوپر یہ معاملہ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ اثر انداز ہوگا, چونکہ ان کا معاملہ ابھی جو ٹرائل کورٹ تھی جس نے ان کو سزا سنائی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ جو ہے صرف معطل کیا ہے. ابھی اس کی ٹیکنیکل بنیاد پر جو اس کی باقاعدہ سماعت ہونی ہے. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی الیکشن سے پہلے کوئی ہیئرنگ ہوتی اور وہ اس معاملے میں دلائل کے بعد شاید ان کے حق میں کوئی فیصلہ آتا تو پھر ان کے لیے کوئی رستہ نکل سکتا تھا. اس وقت کی صورتحال میں تو ان کے لیے جو ہے الیکشن لڑنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے. ابھی ان کے خلاف اور بھی بہت سارے کیسز چل رہے ہیں. جو ایک میں جو سائفر میں ہے اس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے. دیگر معاملات بھی جو ہے وہ ہیں. احتساب عدالت میں احتساب جو ہے وہ ان کے خلاف احتساب کا معاملہ بھی جو ہے وہ زیر سماعت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ابھی ان کے خلاف چل رہی ہیں اور انہوں نے صرف ابھی اعلان ہی کیا تھا اس حوالے سے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے وکلاء کب تک اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں ان کے وکلاء کب اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کر جاتے ہیں. اور سائفر کیس کا معاملہ بھی ہے, اس میں بھی ان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے. مشکلات ہیں جو کہ بڑھ چکی ہیں اور بانی پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. محمد عادل بہت شکریہ آپ کا. عادل سید عباسی بھی ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ملک بھر میں ناظرین, عام انتخابات کو شفاف بنانے اور لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے لیے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. درخواست میں وفاقی حکومت, الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے. آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فریقین کو تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کے حوالے سے تحفظات ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کا یہ معاملہ ہے. عام انتخابات کو شفاف بنانے اور لیول پلینگ فراہم کرنے کے لیے تحریک انصاف نے درخواست دائر کی ہے, جس میں الیکشن کمیشن کو اور صوبائی حکومتوں کو بھی فریق بنایا گیا ہے, جبکہ وفاقی حکومت کو بھی اس کیس میں فریق بنایا گیا ہے. یہ استدعا کی گئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے لیے تحریک انصاف نے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. کارکنان اور رہنماؤں کو ہراساں کرنے سے بھی روکا جائے, یہ بھی استدعا کی گئی ہے, سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے. اسی پر مزید جان لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے شبیہ نقوی نے. شبیہ نقوی, کیا استدعا کی گئی ہے؟ جی بالکل, ملک بھر میں جو عام انتخابات کے معاملے پر جو ہے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور انتخابات کو شفاف بنانے اور لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے لیے انہوں نے درخواست جو ہے دائر کر دی. گوہر علی خان جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف سے انہوں نے درخواست دائر کی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ درخواست جو دائر کی گئی ہے اور وفاقی حکومت, الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کو اس درخواست میں فریق بنایا اور کہا ہی گیا کہ فریقین کو تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کو ہراساں کرنے سے روکا جائے. پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں اور ان کے امیدواروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات میں حصہ لینے کے مساوی حق دیا جائے. یہ درخواست میں کہا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے, جو کہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے. جی شبیہ, یہ بھی بتائیں کہ یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے یہ سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے؟ آج اب بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے وہ الیکشن کمیشن آئے, تحریک انصاف کے جو شعیب شاہین تھے اور
उन्होंने यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उन्होंने यहाँ भी सेम यही बयानिया रखा कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हिरासा किया जा रहा है, बैलेट पे उनको जो कागजात नामजदगी नहीं दिए जा रहे। और उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी देर बाद वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये दरखास्त दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी क्योंकि छुट्टियां हैं सर्दियों की, तो 1 जनवरी से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जो है वो काम शुरू होगा। तो जब होगा वक्त जो है जब साल शुरू होता है तो भी दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी और उसके बाद ही जो तारीख का बताया जाएगा किस तारीख को इस दरखास्त पर समाअत होगी। ठीक है शबीहा नकवी, आपने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, बात करें अब एशिया कप के हवाले से। तो एशिया कप की फातेह पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम की लाहौर कोर कमांडर से मुलाकात। T20 एशिया कप 2023 की फातेह टीम की लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स आमद। वफ़द की क़यादत पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की बानी चेयरपर्सन मिस रुखसाना ने की। मुलाकात में टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद भी मौजूद थे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने खिलाड़ियों को लगातार दूसरी बार एशिया कप जीतने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद भी दी है। उन्होंने टीम की मुसलसल ज़बरदस्त कारकर्दगी को सराहा। कोर कमांडर ने खिलाड़ियों की हिम्मत और बेमिसाल लगन की तारीफ़ की और उन्हें कौम के हीरो करार दिया। कोर कमांडर ने टीम को $1 मिलियन कैश अवार्ड भी दिया। उन्होंने लाहौर में टीम के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड की दस्तयाबी, अकेडमी के क़याम और मयारी व्हील चेयर्स की फरहमी में अपने भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया है। मज़ीद जानते हैं, हमें ज्वाइन किया है राना वहीद ने। राना वहीद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो है एशिया कप की फातेह पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम की लाहौर कोर कमांडर से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो है वफ़द की क़यादत जो है पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल के बानी चेयरपर्सन मिस रुखसाना ने की है। मुलाकात में टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद भी मौजूद थे। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने खिलाड़ियों को लगातार दूसरी बार एशिया कप जीतने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने टीम की मुसलसल जबरदस्त कारकर्दगी को सराहा है। कोर कमांडर ने खिलाड़ियों की हिम्मत और बेमिसाल लगन की तारीफ की है, इन्हें कौम के हीरो करार दिया है। कोर कमांडर ने टीम को $1 मिलियन कैश अवार्ड भी दिया है। उन्होंने लाहौर में टीम के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड की दस्तयाबी, अकेडमी के क़याम और मयारी व्हील चेयर की फराहमी में अपना भरपूर तावन का यकीन दिलाया है। वफ़द ने पाक फौज के खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों की तरक्की के लिए इक़दाम को सराहा है। टीम मेंबर्स ने इस इज्जत अफजाई पर इजहार तशक्कुर किया है और पाकिस्तान का नाम और बुलंद करने के लिए मेहनत जारी रखने का अज़म भी किया है। इससे कबल 2019 में पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता था, जिसमें 4 टीमें शामिल थे। 2023 के हालिया टूर्नामेंट में 5 टीमें मद्दे मुकाबल थी, जिनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और नेपाल शामिल हैं। फाइनल खटमंडू नेपाल में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर ट्रॉफी जो है अपने नाम की है। जी ठीक है राना वहीद, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और खबर शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन को कागजात नामजदगी की तारीख में तौसी की दरख्वास्त दे दी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 दिन की मजीद तौसी के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख दिया गया है। ख़त में मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार की जानिब से लिखा गया, इलेक्शन की तारीख 8 फरवरी रहे, लेकिन कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 2 दिन मजीद दिए जाएँ। कागजात नामजदगी जमा करवाने और NOC के लिए उम्मीदवार को मजीद वक्त दरकार है। ये इस ख़त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी है। दरख्वास्त में मुख्तलिफ अजला की इंतज़ामिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया है। मज़ीद तफसीलात ये हैं, दरख्वास्त में जो कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करे। दरख्वास्त में कहा गया कि बाज़ अजला में DROs की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी नहीं दिए जा रहे। इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कुछ अजला में DROs और ROs के दफातर बंद कर दिए गए हैं, ये भी इस दरख्वास्त में कहा गया है। आम इंतख़ाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूलियों और जमा करवाने का सिलसिला अब भी जारी है। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी में भी तेज़ी देखने में आ रही है। नवाज शरीफ लाहौर के NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नवाज शरीफ के लिए NA 15 मानसरा से भी कागजात नामजदगी हासिल किए हैं।
شہباز شریف کراچی کے حلقہ NA 242 سے قسمت آزمائی کرنے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف لاہور کے NA 123 اور صوبائی نشست سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ مریم نواز بھی کراچی کے حلقہ NA 237 سے انتخابات میں حصہ لینے جا رہی ہیں، جبکہ مریم نواز لاہور کے NA 119 اور اسی حلقے کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر بھی انتخابات لڑیں گی۔ مریم نواز 2 صوبائی حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گی۔ حمزہ شہباز NA 118 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر بات کریں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو مرکزی قیادت نے بھی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری NA 207 نواب شاہ سے الیکشن کا ٹیسٹ کریں گے، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے NA 194 لاڑکانہ کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں۔ بلاول بھٹو کے پولیٹیکل سیکرٹری جمیل سمرو نے ان کی جگہ کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی سے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی NA 148 ملتان سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی عام انتخابات میں پہلی بار قسمت آزمائی کرنے جا رہی ہے۔ IPP کی مرکزی قیادت انتخابی میدان میں اترے گی۔ IPP کے سربراہ سمیت دیگر رہنماؤں نے نامزدگی فارم بھی حاصل کیے۔ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین نے NA 155، PP 227 اور PP 228 سے کاغذات وصول کیے۔ جہانگیر ترین کی صاحبزادی مہر خان ترین نے بھی قومی سیاست میں اب قدم رکھ لیا ہے۔ مہر خان ترین کی جانب سے NA 155 کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں۔ مہر خان ترین کی جانب سے PP 227 سے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے۔ IPP کے صدر کی اگر بات کریں عبدالعلیم خان کی، تو انہوں نے NA 119 لاہور کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں۔ عبدالعلیم خان لاہور ہی سے پنجاب اسمبلی کی نشست PP 149 سے بھی میدان میں اتریں گے۔ ہمایوں اختر خان نے فیصل آباد کے حلقہ NA 97 تادلیاں والا سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے دفتر کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظما کاردار نے کاغذات نامزدگی وصول کر لی ہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف نے 400 خواتین کے انٹرویوز کیے ہیں، جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس کو منظور کریں گے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ PNN حیدر کھرل سے۔ جی حیدر۔ جی بالکل، عام انتخابات کی گہما گہمی جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ الیکشن کمیشن کے آفس میں بھی نظر آ رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ جو کاؤنٹر ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں مخصوص نشستوں کے لیے۔ جو خواتین قومی اسمبلی کے جنہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے ہیں اس کا الگ کاؤنٹر بنایا گیا ہے اور صوبائی اسمبلی کا الگ سے بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے تو دیگر جو حلقے ہیں ان کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو امیدوار ہیں، ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ادھر موجود ہے اور کاغذات نامزدگی لینے اور جمع کروانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اگر بات کی جائے تو بہت سے بڑے نام ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ جماعت اسلامی کے جو لیاقت بلوچ ہیں ان کی جانب سے بھی جمع کروا دیے گئے ہیں۔ مریم نواز نے بھی جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں۔ اسی طرح کل جو ہے وہ سب کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں گے۔ جی ٹھیک ہے حیدر، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ MQM کے رہنما ساجد احمد کہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیتے تو ہم بھی الیکشن لڑیں گے۔ مصطفیٰ کمال شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے۔ MQM نے حلقے کے لیے بہت کام کیے ہیں۔ MQM نے لوگوں کے مسائل بھی حل کیے ہیں۔ کراچی کا پڑھا لکھا ووٹر ہے۔ عوام پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے متنفر ہو چکے ہیں۔ کراچی میں MQM مضبوط جماعت ہے۔ بتائیے گا کہ اگر مسلم لیگ نون کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیتے، اگر شہباز شریف یہاں سے کنٹیسٹ کرتے ہیں تو کیا آپ وڈرا کریں گے وہاں سے؟ مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ کریں گے۔ باقی پارٹی پالیسی کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں، ہو سکتا ہے پارٹی شاید پارٹی وڈرا ہو جائے ان کے حق میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ الیکشن جیت سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں؟ دیکھیے اس وقت MQM پاکستان بہت زیادہ محنت کر رہی ہے
اور اس وقت کراچی کے مختلف ٹاؤن میں MKO نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے ہیں، اور مرجر کے بعد MKO کے مختلف جو حصے تھے ملنے کے بعد بہت زیادہ ہمارے کام کرنے. گفتگو آپ نے سنی. کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے لیے انتخابات میں حصہ لیں گی. مریم نواز آنے والے وقت میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی. یہ انہوں نے کہا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما امیر مقام خیبر پختونخوا کے آئندہ دور میں وزیر اعلیٰ ہوں گے. مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف ہی ہیں. پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا. آگے بڑھیں، کچھ دیگر خبریں شامل کریں. بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ دہرا دیا ہے. بلوچستان عوامی پارٹی کے سیکرٹری جنرل منظور کاکڑ نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے. خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے. بلوچستان کے حلقے رقبے کے لحاظ سے باقی صوبوں سے مختلف ہیں. کاغذات نامزدگی کے ساتھ اضافی دستاویز بھی جمع کروانا ہوتی ہیں. اضافی دستاویز کی حصول اور دور دراز علاقوں کے باعث 3 دن کا وقت کم ہے. پولنگ کی تاریخ تبدیل کیے بغیر کاغذات نامزدگی میں 2 روز کی توسیع کی جائے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. تمام تر سیاسی جماعتیں اب یہ مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہیں کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی جائے، اور یہ اب مطالبہ کیا گیا بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے. اس سے پہلے یہ مطالبہ نون لیگ نے کیا، MKM پاکستان نے کیا، JUI نے کیا، اور کسی حد تک تحریک انصاف بھی یہ مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہے. اور اب بلوچستان عوامی پارٹی کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 3 دن کا وقت مزید بڑھا دیا جائے. بلوچستان کے حلقے رقبے کے لحاظ سے باقی صوبوں سے مختلف ہیں، یہ خط میں کہا گیا ہے. اقتدار تک پہنچانا چاہیے تاکہ سب کی بچیاں محفوظ رہیں. بہت شکریہ. میرا نام طاہرہ عبداللہ ہے، بس صرف طاہرہ عبداللہ. دیکھیے، آپ نے فرمایا کرنا چاہیے. کرنا تو بہت کچھ چاہیے، کر رہا ہے. ایک ہوتی ہے آئینی ریاست، اور ایک ہوتی ہے قانون کے تحت چلنے والی ریاست، اور ایک ہوتی ہے بنانا ریپبلک، جہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی سرکاری ہے تو بس با اثر شخصیات ہیں، ان کے جرگے ہیں، ان کے پنچایتیں ہیں، ان کے وہ وڈیرے ہیں، ان کی زمینیں ہیں، اور میری ریاست، میری جاگیر، میرا تھانہ، میرا پولیس اور میرا راج. تو یہ تو اس طرح کیسے کب تک چلتا رہے گا اس طرح؟ آپ اگر پولیس ماتحت ہوگی جاگیرداروں کی اور قبائلی سرداروں کی اور وڈیروں کی اور چودھریوں کی، سب سے پہلے تو پولیس کو ٹھیک کریں اور یہ جاگیرداری نظام اور قبائلی نظام ختم کریں. سپریم کورٹ نے بار 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 مسلسل فیصلہ سنایا ہے کہ جرگہ اور پنچایتوں کو ختم کرو، اللیگل ہیں، یہ قانون سے ماوراء ہیں، لیکن انہی کے فیصلے چلتے ہیں، انہی کے تحت ہمارے جاگیردار اور ہماری پولیس بھی چلتی ہے. پولیس تو بلکہ معاونت کرتی ہے، فیسیلیٹیشن کرتی ہے اس قسم کے صورتحال پہ. اب اگر یہ شخص بااثر ہے تو ہوگا بااثر. قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا، پولیس کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ احتساب کدھر ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کدھر ہے؟ گرفت کدھر ہے؟ اس کو انگریزی زبان میں بولتے ہیں امپیونٹی. امپیونٹی اس چیز کو کہتے ہیں کہ مجھے جب یقین ہو 100% کہ میری گرفت نہیں ہوگی. ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ 1 2 3 4 کو پکڑیں، پولیس والوں کو بھی سزا دیں اور مجرم کو بھی سزا دیں، اور پھر آپ دیکھیے کس طرح باقی کے سب سیدھے ہو جاتے ہیں. اور عورتوں سے میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے آدھا سیکنڈ اور دے دیں. کہ عورتیں بھی ہمت نہ ہاریں، خودکشی کر لینا، کوئی اتنا زیادہ دل برداشتہ ہو جانا، اتنا مایوس ہو جانا، اتنا غمگین ہو جانا، اتنا امید سے ختم ہو جانا کہ انسان خودکشی کر لے. ہماری عورتوں کو بھی چاہیے، ہماری بچیوں کو بھی چاہیے، ہمارے والدین کو چاہیے کہ طاہرہ صاحبہ، آپ کی اجازت سے میں ایک سوال اگر ایڈ کر دوں یہاں پر. جی جی. طاہرہ صاحبہ، یہ گھوٹکی کا علاقہ ہے، ڈہرکی کا علاقہ ہے جو کافی بیکورڈ ہے. وہاں پر اتنا سوشل میڈیا کا استعمال یا اتنی وہاں پر خواتین شعور نہیں رکھتی اس حوالے سے.
اس نوجوان لڑکی نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ویڈیو بیان بنایا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ کہ اس نے پوری چیز کو سامنے رکھ دیا، دنیا کے سامنے رکھ دیا اور اس معاملے کو اٹھایا؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سن بھی رہی ہوں، سمجھ بھی رہی ہوں. اس نے بہادری کے ساتھ ویڈیو بیان بنایا، لیکن جب پولیس نے اور اس بااثر شخص نے، مجرم نے، جب اپنی منمانی کی اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور پیسے کا استعمال ضرور کیا ہوگا، مجھے یقین ہے اس بات کا، کیونکہ آخر ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، تو پھر اتنی دل برداشتہ کوئی خواتین کی تنظیمیں، کوئی خواتین کے نیٹ ورکس، کوئی کولیشنز، کسی کو وہ نہیں جانتی تھی، کسی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو نہیں جانتی تھی جن سے وہ رابطہ کرتی. اور یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا وغیرہ وہاں نہیں ہے، ہمیں سوشل میڈیا سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تعلیم دو، والدین اپنی لڑکیوں کو تعلیم دیں. جب تک بچیوں کو تعلیم نہیں ملے گی تو وہ کیسے خود اعتمادی ان میں پیدا ہوگی، وہ اپنے پاؤں پر کیسے کھڑی ہوں گی، وہ حالات سے نمٹنے کا سلیقہ کیسے ان کے اندر آئے گا، پھر وہ دل برداشتہ ہو کے مایوس ہو کر خودکشی کر لیں گی. طاہرہ صاحبہ، ایک اور چیز بھی میں آپ کو، اگر آپ اس حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بچی تعلیم حاصل کر رہی تھی، پڑھنے کے لیے جاتی تھی، وہاں پر اس کو یہ شخص فالو کرتا تھا، اس کا پیچھا کرتا تھا، اس کو سرے بازار ہراساں کرتا تھا. تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ جا کے پولیس میں ایف آئی آر درج کرتی؟ وہ کہہ رہی ہے پولیس میں ایف آئی آر درج کی، پولیس میں ایف آئی آر بھی درج کی، اور پولیس نے الٹا ہمیں ہراساں کرنا شروع کر دیا، ہماری بات نہیں سنی، ہمیں دھمکایا گیا. ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گئی. تو پھر ادارے موجود ہیں پاکستان میں، قومی ریاستی ادارے بھی ہیں، کمیشن آن ہیومن رائٹس، کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن، کمیشن اگینسٹ سیکشل، آمبڈس وومن اگینسٹ سیکشل ہراسمنٹ، ایک طویل فہرست ہے. تو ان کو بھی میں قصوروار ٹھہراؤں گی کہ ان کے نمبر، ان کی ہیلپ لائنز کیوں نہیں کام کرتی، اس بچی کو کیوں نہیں یہ ایک اپنے کالج جاتی، اگر کالج میں پڑھتی ہے یا یونیورسٹی میں تو جاتی اور وہاں جا کے کسی ٹیچر سے کہتی، پرنسپل سے کہتی کہ جی میری مدد کریں، مجھے اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے اور میں خودکشی پر آمادہ ہو گئی ہوں. تو انسان ریچ آؤٹ کرے نا، اگر مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو کہ اس پوری دنیا میں اتنی لاچار اور بے بس ہو گئی ہوں کہ مجھے خودکشی کرنی پڑ جائے. نہیں، لیکن طاہرہ صاحبہ خودکشی بھی مبینہ طور پر ہی ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ قتل ہوا ہے؟ دیکھیں، جب مبینہ کا لفظ آگے تو پھر یہ معاملہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر خودکشی کی ہے. لیکن اگر وہی پولیس ہے جو کہ اس کی معاونت کر رہی تھی مجرم کی، تو پھر وہ پولیس کس قسم کی انویسٹیگیشن کرے گی اور تفتیش کس طرح کی ہوگی؟ پیسے کا کھیل ہے، آپ بھی جان رہے ہیں، میں بھی جان رہی ہوں. آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. پولیس آرڈر 2002 کچھ تھوڑا سا بہتری آئی تھی، لیکن اس کو بھی آ کے اگلی حکومت جو آئی اس نے اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ طاہرہ عبداللہ صاحبہ موجود تھی، سماجی کارکن ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈیفینیٹلی ایسے عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کی جانی چاہیے اور ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں. آپ سے 2 روز قبل اس نے لڑکی نے کیا بیان جاری کیا، کیا ویڈیو بنائی، آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں. پہلے ہی پولیس موکلی ہمیں چاچا غفار دا پٹر اسے گھر چ پولیس موکلی اس میرے اسے گھر تھائیں تھی گئے اسے زمان روم بول گئے اسا کتنے دن رہ گئے سے میں پیکے بیٹھی ہاں. میری ماں تا روٹی کرے میرے بچے نے کیتے کہ تیرے بچے پلے میرا پے نہیں ویندا میں روٹی تے ونی کھڑی ماں دی جگہ تے روٹی میں کپڑ جگہ تے کھڑی ہے 8000 تنخواہ تے کھڑی کوئی ایسا لگا ابو پیچھے کو نہیں ہے سوائے ماں دے مامی دے. آج میں روٹی کے ولی ہم دیا میں رستے چ میرے بان جا پکڑی میری بان جی ہونی پکڑی ہے میرے پایا کہ میری بان میری زال دی بان چھوڑ آگے میں نہیں چھوڑا میں کہ میرے پایا کو مان پائے گئے میں کو گراؤنڈ تک کہ چوک دے سارے مانو کٹا تھی ہندا ہے سارے کٹے تھی گئے نا سارے نال اسا والا تو روندے میں میرا پایا ایسے مامو ریاض کو فون کیتے سے ہوا ہے تو ہمیں چاچے نے سب نہیں جی ماننے دا پیا جتا میں تو سب تنگ کرے دے اسا تنگ تھی گئے. جی سندھ ایس ایس پی گوٹ کی کوئی اپلائی کرنے سے برائے مہربانی سب انصاف کھپے. اسانے گھر چ پہلے ہی پولیس موکلی ہمیں چاچا نے غفار دا پٹر اسے گھر چ پولیس موکلی اس میرے اسے گھر تھائیں تھی. یہ وہ ویڈیو بیان آپ نے سنا اس لڑکی کا جس نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے اور اس نے بتایا کہ میں کام سے آ رہی تھی اور یہ مجھے ہراساں کرتا تھا، مجھے تنگ کرتا تھا، دوستی کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا، مجھے میرے بازو کو پکڑتا تھا اور مجھے مسلسل ایسے مسئلہ تھا اور مجھے اس نے کئی بار نشانہ بھی بنایا، تنگ کیا. لیکن پولیس کو درخواست دینے کے باوجود اس کے خلاف
तमाम तर शवाहिद सामने रखे गए, लेकिन बिलाखिर कुछ नहीं हुआ और इसको ख़ुदकुशी करनी पड़ गई। और ये बयान हमने आपको दिखाया जो इसने रिकॉर्ड किया था और मुबैना तौर पर इसको ख़ुदकुशी जो है इसने कर ली। तो ये तमाम तफसीलात सामने आ रही हैं। मुतवफ़िया का ये बयान, ये वो वीडियो जिसमें वो अपनी वालिदा के हमरा है और उसकी जानिब से तमाम तर हक़ाइक़, तमाम तर तफसीलात बार बताई गई और उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उसने बताया किस तरह से उसको हवस का निशाना बनाया जा रहा है और इसको पकड़ा जाए, इस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन बिलाखिर उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया गया और उसने मुबैना तौर पर अपनी जान का ख़ात्मा कर लिया। अब शामिल करते हैं आज की 10 अहम आलमी ख़बरें।